السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. आप सबका अरबी लुगत के दुरूस के इन नशिस्त में फिर से एक बार इस्तकबाल है, और इंशाअल्लाह आज की नशिस्त में हम एक नया दर्स, एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। कल जहाँ पर हम रुके थे कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह अद-दर्सुल आशिर यानी 10वां लेसन जो है कंप्लीट कर लिया था, मुकम्मल कर लिया था। आज हम इंशाल्लाह अद-दर्सुल हादिया अशरा यानी 11th लेसन यानी 11वां लेसन शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम। इससे पहले हमने फ़िल मुदारे का टॉपिक शुरू किया था और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं आज का दर्स। बिस्मिल्लाह। फिल हाफिला, ये दर्स है फिल हाफिलती। हाफिला के माना होता है बस। ठीक है, इन द बस, ये एक कॉन्वर्सेशन है जो बस में चल रही। इन द बस यानी बस में। ठीक है, फिल हाफिला, हाफिला बस को कहते हैं। अल अव्वल, पहले शख्स ने, अल अव्वल अस्सानी यानी फर्स्ट सेकंड। तो अस्सलामु अलैकुम, तो ऐसी बात है, इससे शुरुआत होती है। तहियतुहुम फीहा सलाम, यही तो तहिया है यानी ग्रीटिंग्स है इस्लाम की। अस्सलामु अलैकुम, और जन्नत में भी यही ग्रीटिंग्स रहेगी। व तहियतुन फीहा सलाम, यानी जन्नत में भी उनकी ग्रीटिंग जो है सलाम ही रहेगी। ठीक है, तो अस्सलामु अलैकुम ये हम पहले कर चुके हैं। अस्सलाम मुब्तदा और अलैकुम जार मजरूर शिबु जुमला खबर। अलैकुम जार मजरूर शिबु जुमला खबर, ये हम पहले अल्हम्दुलिल्लाह करते आए हैं बार बार। और अस्सानी कहता है वालेकुमुस्सलाम, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका भी हम एनालिसिस पहले से करते आए हैं, जिसमें वाव हरफात है। अलैकुम जार मजरूर शिबु जुमला खबर मुकद्दम, ये है खबर मुकद्दम। अब हम इतनी बार कर चुके हैं कि इंशाल्लाह आप सबको याद होगी। अस्सलामु यहाँ मुब्तदा मुअख्खर है, मुब्तदा मुअख्खर। और वाव हर्फ अत्फ, इसके बाद रहमतु, ये है मातूफुन अलस्सलाम व हुवा मुदाफ, लफ्जुल जलाला मुदाफ इलैह। और इसी तरह से वाव हर्फ अत्फ बरकातु, ये मातूफ है अस्सलाम पे और ये मुदाफ है और हूँ मुदाफ इलैह। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल अव्वल, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मस्मुका या अखी, ये बताया था कि इस्मुन और इब्नुन ये दो हमजतुल वस्ल से शुरू होते हैं। इससे पहले अगर कोई लफ्ज आ जाए तो इसका हमजतुल वस्ल गिरा दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ये सीधे अगर हम पढ़ेंगे तो ये होगा मस्मुका। मस्मुका यानी तुम्हारा नाम क्या है। या अखी, तो पहले ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है या अखी, या निदा अखी मुनादा। तो अस्सानी, दूसरे ने जवाब दिया इस्मी अब्दुल्लाह, इस्मी अब्दुल्लाही व मस्मुक, व मस्मुका। ठीक है, मेरा नाम अब्दुल्ला है, तुम्हारा नाम क्या है। तो इस्मी, ये इस्मु मुब्तदा है, असलन इस्मु मुब्तदा व हुवा मुदाफ, या मुतकल्लिम मुदाफ इलैह। और अब्दू जो है वो खबर है, क्योंकि खबर मरफू होती है, और ये फिर से मुदाफ है, और लफ्जुल जलाला मुदाफ इलैह। ठीक है, वाव हरफत है, मा हमजतुल इस्तिफाम, इस्मुका मस्मुका, और तुम्हारा नाम क्या है। अल अव्वल, पहले ने कहा इस्मी फैसलुन, मेरा नाम फैसल है। दूसरे, क्योंकि पहले से सवाल था तो दूसरे ने कहा अब्दुल्ला, पहले ने कहा इस्मी फैसलुन, मेरा नाम फैसल है। अतालिबुन अंता या अब्दुल्ला, अतालिबुन अंता या अब्दुल्ला, क्या तुम एक स्टूडेंट हो अब्दुल्ला। तो इसका भी एनालिसिस बिल्कुल सेम इसकी जैसा। इस्मु मुब्तदा व हुवा मुदाफ या मुतकल्लिम मुदाफ इलैह, फैसलुन
خبر. اطالب انت, کیا تم ایک اسٹوڈنٹ ہو یا عبداللہ, کیا تم ایک اسٹوڈنٹ ہو عبداللہ. جواب کیا ہے عبداللہ کا؟ نعم, ہاں, یعنی نعم سے مراد, اب یہاں دیکھیں مبتدا اور خبر ہڈن مطلب محذوف ہے, یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہے, یہ اس جملے سے ہی آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ جو سوال تھا کہ کیا تم اسٹوڈنٹ ہو, اس کا جواب ہے ہاں انا طالبن, یعنی یہاں پر انا طالبن چھپا ہوا, یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہے, جس میں انا مبتدا طالبن خبر, تو صرف نام کہنے سے سمجھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک بالکل کامن سی بات تھی, کوئی نئی چیز یہاں تک ہم نے ابھی تک نہیں دیکھی. ٹھیک ہے, یہ جو ہم اب تک پڑھتے آئے ہیں بک 1 میں, یہ بس بک 1 کا ہی تھا. اب یہاں سے مضارع شروع ہوا, تو ہم دیکھتے ہیں مضارع. فیصل, فیصل پوچھتا ہے اینا تدرسو یا اخی, اینا تدرسو یا اخی. تدرسو یہ ہے فعل مضارع, یہ کس باب سے ہے, اس کا باب کیا ہے؟ تدرسو, اس کا ماضی اور مضارع بتائیں, اور اس کے بعد باب بتائیں. تدرسو عبداللہ, آپ بتائیے کون سے باب سے ہے یہ؟ درس تدرس, درس یدرسو, درس یدرسو, کون سا باب ہوا یہ؟ باب باب نصارہ ینصرو, نصارہ, باب باب نون. ٹھیک ہے, اس کو ہم صرف نون کہہ سکتے ہیں, تو باب نصرہ. تدرسو کے معنی تدرسو انتا, ٹھیک ہے, اور تدرسو واحد غائب مؤنث, واحد مؤنث غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تدرسو. این تدرسو اختک, اختک اور اختکی, تو اس کیس میں بھی تدرسو استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, 5 in your pocket آپ کو یاد ہوگا. تدرسو تدرسو, یدرسو, تدرسو دو بار, تدرسو, پھر سے تدرسو, ادرسو, ندرس, ادرسو اور ندرسو. ٹھیک ہے, یہ آپ یاد رکھیں. تو یہاں پر جو یہ تدرسو ہے, یہ والا ہے, انتا والا. ٹھیک ہے نا, تو تدرسو فعل مضارع مرفوع بالضمہ, فاعل کہاں ہے؟ فاعل مستتر, فاعل مستتر ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے فاعل؟ فاعل مستتر, تقدیر تقدیرہ ہوا. ہوا ہے یہ تدرسو. اب میں آپ سے سوال کروں این تدرسو یا عبداللہ, تو وہاں فاعل کون ہوگا؟ انتا نا, انتا. اگر میں عبداللہ آپ سے سوال کروں این تدرسو یا عبداللہ, تو آپ کہیں گے ادرسو, یعنی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, تو فاعل آپ ہوئے نا, کہ آپ کہاں پڑھ رہے ہو, تو انتا فاعل ہے, یہ انتا والا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد عبداللہ, اب عبداللہ ہی جواب دے رہے ہیں, ادرسو بجامعۃ الریاض, یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ ادرسو میں پڑھ رہا ہوں, ادرسو آئی ایم اسٹڈینگ, پڑھ رہا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں, بجامعۃ الریاض, میں یونیورسٹی آف ریاض یعنی جامعہ ریاض میں پڑھتا ہوں یا پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, تو ادرسو یہاں پر فعل مضارع مرفوع بالضمہ, فاعل کہاں ہے؟ فاعل مستتر, فاعل مستتر. ٹھیک ہے, فاعل کہاں مستتر ہے, تو تقدیر کیا ہے؟ تقدیرہ انا. انا, میں جواب دے رہا ہوں نا, اگر میں بول رہا ہوں متکلم تو میں فاعل ہوا, تو یہاں عبداللہ جب اپنے لیے جواب دے رہا تو وہاں پر انا فاعل ہے, مستتر ہے پر انا فاعل. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا, یہ بہت مشکل چیز ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی کو کوئی اشکال ہو تو مجھے بتا دیں پلیز. ادرسو بجامعۃ الریاض, میں پڑھ رہا ہوں جامعہ ریاض میں. ادرسو کا ہم نے انالائز کیا, ادرسو فعل مضارع مرفوع بالضمہ, فاعل مستتر تقدیرہ انا, اور بی با حرف جر ہے, جامعتی کیا ہے؟
जामियती इसम मजरूर इस मजरूर है, और भी कुछ है क्या? वहुवा मुजाफ वह हुआ मुजाफ, और रियाती अर्रियाजी मुजाफ इलैह मजरूर मुजाफ इलैह, और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? शिबु जुमला शिबु मुताल्लिक जुमला मुताल्लिक, जार मजरूर शिबु जुमला मुताल्लिक। ठीक है, इसको आप लिख लेना, ये शिबु जुमला मुताल्लिक। ठीक है, चले हम आएंगे आपके पास वापस से इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। फैसलुन फी अय्यि कुल्लियतिन तदरुसु, फी अय्यि कुल्लियतिन तदरुसु, कुल्लिया कहते हैं फैकल्टी को, फैकल्टी यानी किस शोबे में आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कुल्लिया जिसको हम फैकल्टी कहते हैं इंग्लिश में, यानी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ ये, या किस शोबे में है। ठीक है, तो अदरुसु फी कुल्लियतिल हंदसती, अदरुसु फी कुल्लियतिल हंदसती। तो अब्दुल हसीब भाई आप बताइए इसका मतलब और इसका एनालिसिस। अब्दुल हसीब भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। पहले तो इसका ट्रांसलेशन बताएं, उसके बाद इसका एनालिसिस भी बताएं। मैं दर्स ले रहा हूँ यूनिवर्सिटी। नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी वहां चली गई पहले। यहाँ पर अदरुसु यानी मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं दर्स ले रहा हूँ, या मैं पढ़ रहा हूँ। फी कुल्लिया, कुल्लिया कहते हैं फैकल्टी को, और हंदसा क्या है? इंजीनियरिंग। मुहंदिस इसी से आया है। ठीक है, कुल्लिया हंदसा इंजीनियरिंग को बोलते हैं। तो आई एम स्टडीइंग इन फैकल्टी ऑफ, इन द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, मैं इंजीनियरिंग शोबे में पढ़ाई कर रहा हूँ, ये है इसका मतलब। ठीक है, अब इसको एनालाइज करिए आप। कर पाएंगे? अदरुसु फेल अदर फेल है। फेल है, फेल कैसा फेल है? जैसे हमने यहाँ किया था, फेल है, आपने बताया कैसा फेल है? माजी है, मुदारे है? फेल मुजारे है। फेल मुदारे है। मरफू है, मंसूब है, या मजरूर है? क्या है ये? मरफू है। मरफू है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मरफू किस चीज से मरफू है ये? अदरुसु मरफूम भी दम्मा की वजह से मरफू है यहाँ। अब दम्मा देख रहे हैं ना आखिर में, मरफूम भी दम्मती। ठीक है, अच्छा अब फाइल कहाँ है? फाइल यहाँ पर तो कहीं छुपा नजर नहीं हुआ आ रहा। फाइल मुस्ततिर कह फाइल लेंगे इसको, मतलब मुस्ततिर। ठीक है, तकदीरुहु, तकदीरुहु मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं ही फाइल हुआ ना, तकदीरुहु अना। अना। ठीक है, ये इतने आराम से और इतने तोड़ तोड़ कर मैंने बताया। सबसे पहले आप फेल है, कैसा फेल है? मुदारे, फेल मुदारे। मरफू है, मंसूब है, या मजरूर है? मरफू है, उसकी अलामत क्या है? दम्मा, तो मरफूम भी दम्मा। फाइल कहाँ है? फाइल मुस्ततिर है। तकदीर हो क्या, क्या है उसकी तकदीर, यानी उसका एस्टिमेशन क्या है? अना, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फी हर्फ जर है, कुल्लियती इस मजरूर, वही मुजाफ, बिल्कुल इसकी तरह, जामियत रियाज की तरह। फी हर्फ जर कुल्लियती इस मजरूर, कुल्लियती नहीं है क्योंकि ये फिर से मुदाफ है, यानी इस मजरूर उसके साथ साथ मुदाफ भी है ये। ठीक है, और हंदसती मुदाफ इले, और ये फिर से दोनों पूरा मिलाकर चार मजरूर शिबु जुमला, शिबु जुमला मुताल्लिक। ठीक है, समझ आ रहा है इंशाल्लाह, समझ आया आपको? ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। ठीक है, चले, जज़ाकल्लाह खैर, फिर से हम आएंगे आपकी तरफ वापस। ठीक है, आप सबको समझ आ रहा है ना इंशाल्लाह? कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं, क्योंकि हमने ये इसीलिए सबसे पहले फेल मुदारे सब कुछ पहले डिस्कस कर लिया, अब उसके बाद फिर हम दर्स में आए। ठीक है, हो सकता है इनिशियली कुछ लोगों को परेशानी हो, वो तभी चीज़ है इंशाल्लाह। पर ये था कि मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, अगर आपने उसको अच्छे से किया होगा तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, बिदम्मती क्यों कहा? बा हर्फ जर है,
اس کی وجہ سے ضمہ ضمتی ہو گیا، ٹھیک ہے، مرفوع بضمتن، اس کو ضمتن کہہ لیں، ٹھیک ہے، مرفوع بضمتن، اور ال لگائیں گے تو بالضمتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فیصل فی ای سنۃ تدرس، سنہ کس کو کہتے ہیں؟ ایئر کو، ٹھیک ہے، سنت، سنہ، سنتن، 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 تو فی ای سنۃ تدرس، آپ کس سال میں پڑھائی کر رہے ہو؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ فیکلٹی آف انجینئرنگ ہے تو 50 سال تو نہیں پڑھائی کریں گے آپ، یعنی 4 سال کے لیے بی ٹیک ہے، 2 سال کے لیے ایم ٹیک ہے، یعنی جو بھی انجینئرنگ کورسز ہیں، اور یا پی ایچ ڈی آپ کر رہے ہو تو اس کے لیے 4-5 سال 6 سال، تو جنرلی بی ٹیک جو ہے انڈیا میں بیچلر آف ٹیکنالوجی جسے ہم کہتے ہیں انجینئرنگ، وہ 4 سال کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پوچھا کہ آپ کون سی سال میں پڑھائی کر رہے ہو، کوئی 3 سال کے بھی بیچلرس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادرس فی السنۃ الثانیۃ، میں کس سال میں پڑھ رہا ہوں؟ میں سیکنڈ ایئر میں پڑھائی کر رہا ہوں، سنہ ایئر، ثانیہ سیکنڈ، میں دوسرے سال میں ہوں یا میں دوسرے سال میں پڑھائی کر رہا ہوں۔ تو ادرس پھر سے وہی ہے، کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بضمۃ، مرفوع ہے فعل مضارع، اس کی علامت کیا ہے؟ آخر میں جو یہ ضمہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ علامت ہے کہ یہ مرفوع ہے، اور فاعل پھر سے کیا ہے؟ مستتر، کیونکہ فاعل یہاں ظاہر تو نہیں ہے، اور تقدیر ہو یعنی اس کا ایسٹیمیشن کیا ہے؟ انا، کیونکہ عبداللہ اپنے بارے بات کر رہا ہے، تو اس لیے انا یہاں پر فاعل ہے، بالکل یہ جو میں نے یہاں پر لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ہم اعراب کی بات کرتے ہیں تو اعراب کا تعلق لفظ کے آخر حرف پہ ہونے والی تبدیلی کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کی تعریف جو ہے، ڈیفینیشن میں نے بک 1 میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ ہوا تغییر اواخر الکلم لاختلاف العوامل داخلت علیہ لفظا او تقدیرا، یعنی اعراب کہتے ہیں کسی بھی لفظ کے آخر میں، کسی بھی لفظ کے آخر حرف پر ہونے والی تبدیلی کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بی ضمتن، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے مجرور، کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر لفظ پر کیا ہے؟ کسرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے سنتن کا اعراب کیا ہے؟ مجرور، کیونکہ اس کے آخر لفظ۔ تدرسو کا اعراب کیا ہے؟ یہاں ظاہری آپ کو دیکھنے پتہ چلے گا کہ اس کے آخر لفظ پہ ضمہ ہے، اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کا اعراب مرفوع ہے، یعنی مرفوع بالضمہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فیصل، اور عین کلمہ پہ نہیں دیکھتے ہم، ہمیشہ لام کلمہ پہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فا عین لام، لام کلمہ پہ کیا ہے اس کو دیکھ کر ہم اعراب طے کریں گے، کیونکہ وہ آخر کلمہ۔ التعریف المہندس سلمانہ، تعریف یہ کون سا باب ہوا؟ اس کا ماضی اور مضارع کون بتا سکتا ہے؟ تعریف، تعریف کا ماضی اور مضارع۔ اچھا عتیق بھائی ہیں، عتیق بھائی آپ بتائیے، بہت زمانے سے آپ سے سوال نہیں کیا، عتیق بھائی۔ عتیق بھائی، اچھا توصیف آپ بتائیے، عتیق بھائی شاید انمیوٹ نہیں کر پا رہے، توصیف۔ وعلیکم السلام۔ یہ تعریف اس کا ماضی اور مضارع کیا ہے؟ تعریف کا ہے تعریف کا عرفہ ہے، عرفہ ماضی ہے، مضارع ہوگا اس کا یعرف، یعرف، یہاں یعرف، تعریف ہے تو یعرف ہی ہوگا نا، عرف یعرف، عرف یعرف، کون سا باب؟ ضرب یضرب، باب ضربہ، سمپل، باب ضاد، ضربہ یضرب، ٹھیک ہے، چلے بالکل صحیح ہے۔ تعریف المہندس سلمانہ، اچھا
यहाँ पर मुहंदिसा क्या है? मुहंदिस यहाँ पे मफूलुन बिही, मफूलुन भी है, बिल्कुल सही। और सलमाना क्या है? ये बदल है। बदल है, बिल्कुल सही, बारकल्लाह फीक, बिल्कुल सही जवाब। तारिफुल मुहंदिसा सलमाना, क्या आप मुहंदिस सलमान यानी इंजीनियर सलमान को जानते हैं? ठीक है, तो तारिफु ये फेल मुदारे मरफूम बिद्दम्मा, कोई बात नहीं अतीक भाई। तारिफु से तारिफु फेल मुदारे मरफूम बिद्दम्मा फाइल मुस्ततिर, तकदीरुहु क्या है इसकी? तकदीरुन तकदीरुन अंता, अंता, क्योंकि मुखातब है, मुदक्कर का सीगा। वाहिद मुदक्कर मुखातब, ठीक है, वाहिद जी। मुदक्कर मुखातब। ये हम कैसे पहचानेंगे कि वाहिद मुदक्कर मुखातब है या वाहिद मुअन्नस गायब है? ये सेंटेंस को देखकर, जुमले को देखकर हम पहचानेंगे, ठीक है ना? क्योंकि ये सवाल तारीफ वो है, तो जाहिर सी बात है फैसल सवाल अब्दुल्ला से कर रहा है, किसी लड़की से, गायब लड़की से तो सवाल नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पर तारीफ वो अंता के लिए हो, ना कि हिया के लिए हो, ठीक है। इस तरह से हम कॉन्टेक्स्ट में जब देखेंगे तो समझ आएगा इंशाल्लाह। अच्छा सलमाना बदल कैसे हुआ? सलमान में बदल होने के लिए 4 चीजों का होना लाजमी है। सबसे पहले एराब में फॉलो करना चाहिए, तो एराब इसका मुहंदिस का एराब क्या है? मंसूब, तो सलमाना का भी एराब मंसूब है। दूसरी बात अल मुहंदिस मारिफा है, सलमाना भी मारिफा है। अल मुहंदिस मुदक्कर है, सलमाना भी मुदक्कर है। अल मुहंदिस एक है, वाहिद है, मुफरद है, सलमाना भी मुफरद है। तो इन 4 चीजों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये इसका बदल है। यानी अगर आप ये सवाल करते अतारिफु सलमाना, तो भी मालूम ये चल जाता है कि सलमान जो कि इंजीनियर है उसके बारे में बात हो रही है। या अतारिफुल मुहंदिसा, क्या तुम जानते हो किसी इंजीनियर? अल मुहंदिस जब हम बोल रहे अल यानी किसी खास के बारे में सवाल किया जाता है, तो यानी ये दोनों एक दूसरे के बदल में इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए हम बदल कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक इंशाल्लाह क्लियर है, तो हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है तबअन, तबअन हुआ उस्तादी हुआ अहसन मुदर्रिसिन फी कुल्लियती। तबअन के माने होता है वेरी वेल, तबअन के माने होता है बाय नेचर या नेचुरली, जिसे हम कहते हैं ना, या जिसे हम कहेंगे ऑफ कोर्स, या ऑफ कोर्स जिसे कहेंगे, मतलब इतने सारे इसके माने। तबअन, अब ये तबअन क्या है यहाँ पर? ठीक है, अब ये तबअन क्या है? देखें, तबअन आया है तबआ यतबउ, तबआ यतबउ, यतबउ के माने होता है फॉलो करना, ठीक है। तो अब देखें तबआ यतबउ तबअन, तो ये क्या हो सकता है? तौसीफ आप बताइए क्या हो सकता है, क्या चांस आपको लग रहा है यहाँ पर होने के? हाल नहीं है, आप मफूल मतलब एग्जैक्टली ये मफूलुन मुतलक है, ठीक है, मफऊलुन मुतलक है मिन फेल तबअ यतबउ तबअन, अतबउ तबअन, ये असल में ऐसा था। I follow him, okay, I follow him like he should be followed। मिसाल के तौर पर जो इससे पहले हमने मफूल मुतलक पढ़ा था, जैसे जज़ाकल्लाहु, ये इस मिसाल से आप हमेशा याद रखें, जज़ाकल्लाहु हम कहते हैं खैरन, कहते हैं ना, तो खैरन असल में क्या है? नात है। यहाँ पर मफूल मुतलक महजूफ है, इसे हम कहेंगे जज़ाअन, ठीक है। जैसा फेल होता है उसी के मतलब उसी के जैसा मसदर हम इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों ने मसदर कहा बिल्कुल सही है, मसदर तो है ये,
یہاں پر اس جملے میں جو مطلقاً ایسے بیان کیا گیا طبعاً یہ مفعول مطلق ہے جس کا اعراب منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے ایک اور مثال لیتا ہوں میں میں نے درس کو بہت اچھے سے سمجھ لیا. فہمت الدرس ہم کہتے ہیں جیدن. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ جیدن نعت ہے. مفعول مطلق کیا ہے؟ وہ مصدر. فہمن جیدن جیسا فعل ویسا ہی مفعول مطلق استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فہمت الدرس فہمن جیدن. اسی طرح سے جزاک اللہ جزاء خیرا اتبعہ طبعا یعنی میں ان کو فالو کرتا ہوں نیچرلی. یعنی وہ میرے ٹیچر ہیں، فیکلٹی میں ٹیچر ہے تو نیچرلی میں ان کو جانتا ہوں. یعنی آئی ہیو بین فالوئنگ ہم. تو ویری ویل. اب آپ کو سمجھ آیا یہ مفعول مطلق ہے. کیوں میں اس کو مفعول مطلق کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کیونکہ یہ اس کے پیچھے جو تبع یتبع اتبع یہ فعل محذوف ہے یہاں پر. جیسے سمپلی ہم کہتے ہیں شکرن. شکرن کہتے ہیں نا، تو شکرن کے معنی ہوتا ہے تھینکس. اور شکرن اصل میں کیا ہے؟ مصدر ہے. جنہوں نے بھی مصدر جواب دیا ان کا جواب 100% صحیح ہے. مصدر تو ہے. صرف شکرن جب ہم کہیں تو شکرن کے منصوب ہونے کی وجہ ہونی چاہیے نا. کوئی چیز مرفوع منصوب مجرور ہے تو اس کی وجہ ہونی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ یہ شکرن منصوب ہے کیونکہ یہاں پر فعل محذوف ہے. اشکرو کا، اشکرو کا یعنی میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکرن تھینک یو. تو جیسا فعل ویسا ہی اس کا مفعول مطلق، اسی لیے اسے ہم کہتے ہیں مفعول مطلق. ٹھیک ہے. جس طرح کا فعل ویسا ہی مفعول. تو اشکرک کا شکرن. اسی طرح سے اتبعہ یہاں پر ہو بھی ایڈ کر لیں یعنی میں ان کو فالو کرتا ہوں. اتبعہ طبعا میں ان کو فالو کرتا ہوں. ویری ویل نیچرلی آف کورس بیکاز. کیوں فالو کرتا ہوں بھائی؟ اس کا جواب نیکسٹ ہے ہوا استادی، کیونکہ وہ میرے استاد ہے تو نیچرلی میں ان کو جانتا ہوں نا. اگر کوئی ٹیچر ہے اور اسٹوڈنٹ ہے تو نیچرلی وہ ان کو فالو کرتے ہیں تو وہ جانتے ہیں، اسی لیے طبعاً استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سمجھ آیا انشاءاللہ آپ کو کہ طبعاً یہاں پر کیا ہے. حالانکہ یہ اتنے ڈیٹیل میں ابھی فی الحال جاننے کی ضرورت نہیں تھی پر میں نے سوچا کیوں نہ اس کو بیان کر دیا جائے. ٹھیک ہے. طبعاً اسی لیے یہاں پر طبعاً ہے سمپل. جیسے کہیں پر آپ دیکھیں شکرن تو شکرن کے معنی آپ سمجھ جائیں کہ وہ مفعول مطلق ہے. اس سے پہلے کوئی فعل محذوف ہے اور وہ فعل کون سا ہے؟ اشکرو. ٹھیک ہے. جیسے کلم اللہ موسیٰ. ایک اور مثال آپ دے لیں مفعول مطلق کی مثال. یہ اس آیت سے آپ سمجھے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا. کلم اللہ موسیٰ تکلیماً. اور تکلیماً جو ہے یہ بھی مصدر ہے اور یہاں پر مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہے. تو کلمہ کا مصدر کیا ہے؟ تکلیماً. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو. یہ چونکہ فعل ثلاثی مزید ہے ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو کلم اللہ موسیٰ تکلیماً. کلمہ تکلیماً، فہم فہماً، شکر اشکر کا شکراً، تبع یتبع طبعاً. چلیں اتنا کافی ہے میرے خیال سے. اس پہ اور زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. امید ہے آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا. اس کے بعد ہے ہوا استادی، وہ میرے استاد ہیں. تو ہوا مبتدا، استاذ خبر، وہو مضاف یا متکلم مضاف الیہ. ٹھیک ہے. تو یہ خبر مضاف مضاف الیہ یہ آپ کو پتہ ہے. اب اس کے بعد ہوا احسن مدرس فی الکلیت. یہ احسن کیا ہے یہاں پر؟ توصیف. یعنی اس کو ہم کیا کہتے ہیں عربی ٹرمینالوجی میں؟ خبر تو ہے معین بھائی، بالکل صحیح ہے، خبر ہے یہاں پر. اس کا ایک نام ہے عربی میں، ہم نے پڑھا تھا کبیر اکبر، صغیر اصغر، حسن احسن. یاد آیا؟ اسم التفضیل، اسم التفضیل. اب یاد آیا؟ امید ہے یاد آ گیا ہوگا. اسم التفضیل. تفضیل فضل سے آیا. فضل یعنی بڑا ہونا کسی چیز میں کسی اعتبار سے، اسم التفضیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اچھا اسم التفضیل ہے تو یہ کون سی ڈگری ہے؟ اس کی ڈگری کیا ہے؟ کمپیریٹیو ہے یا سپرلیٹیو ہے؟ سپرلیٹیو.
सुपरलेटिव है क्योंकि मिन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद वाला जो है वो मुदाफ इलैह, यानी ये मुदाफ बनकर आए तो ये सुपरलेटिव होता है। तो हुआ अहसनु मुदर्रिसिन फिल कुल्लियती, वो ही इज द बेस्ट टीचर इन द फैकल्टी, वो इस शोबे में, शोबा इंजीनियरिंग के शोबे में सबसे अच्छे टीचर हैं, सबसे अच्छे, तो सुपरलेटिव। हुआ मुब्तदा, अहसनु क्या है, खबर तो सिर्फ खबर है, और क्या है खबर के साथ साथ, मुदाफ वहुवा मुदाफ मुदाफ, मुदाफ है, मुदर्रिसिन मुदाफ इलैह है, और फिल कुल्लियती जार मजरूर शिबु जुमला मुताल्लिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है इंशाल्लाह। किसी का कोई डाउट, किसी को कोई कुछ बात समझ ना आई हो तो मुझे बता दें इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह सबको समझ आ गया हो। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ और फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर तौसीफ, हम आएंगे आपकी तरफ वापस से। उसके बाद फैसल का सवाल है कि मन हाउलाइल फित्यतु, मन हाउलाइल फित्यतु लज़ीना मअक, मअका, जिसे हम कह रहे हैं मअका, फित्यतु अल्लज़ीना मअका, क्या मतलब है इसका? मन हाउलाइल फित्यतु, अच्छा फित्यतु का मुफरद क्या है? फित्यतु जमा है किसी चीज की, इसका मुफरद क्या है? फतन, फतन या अल-फता, अलिफ लाम लगा दें तो अल-फता, ठीक है। अल-फता के माने यंग मैन, अल-फता के माने यंग मैन, ठीक है, ये तो सही बताया आपने। अब मुझे ये बताएं कि इसका मुअन्नस क्या है? फता का मुअन्नस अल-फता या फतन, इसके लिए मुअन्नस क्या है? फित्यतु, तो ये फित्यतु जमा है फतन की, अल-फता या फतन इसका मुअन्नस क्या है? कोशिश करें, फतातुन, ठीक है, फतातुन, ये फतातुन या अल-फतातु, अलिफ लाम लगा दें तो अल-फतातु, ठीक है। इसकी जमा क्या है? यानी अल-फतातु या फतातुन, इसकी जमा क्या है? फतायातुन, फतायातुन, या अलिफ लाम लगा दे तो अल-फतायातु, ठीक है, तो इसको आप याद रखें। अच्छा इख्वतुन किसकी जमा है? इख्वतुन इसका मुफरद क्या है? अखुन, ठीक है, अखुन की जमा इख्वतुन, और एक जमा है इख्वानुन, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, ठीक है। और इसका मुअन्नस, अखुन का मुअन्नस, अखुन के लिए क्या मुअन्नस है? उख्तुन, और उख्तुन की जमा, उख्तुन की जमा अखावातुन, ठीक है। ये एक बस रिवीजन था जो मैं जानबूझकर पूछता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होती रहे बार बार। चले, ठीक है, इसको आप याद रखें। मन हाउलाइल फित्यतु, यहाँ अल फित्यतु क्या है इस जुमले में? मन हाउलाइल फित्यतु, इस जुमले में फित्यतु क्या है? बदल है, बदल है हाउलाई का, और अल्लज़ीना इस्मुल मौसूल जमा के लिए, माआका सिलतुल मौसूल, ठीक है। ये यंग मैन, ये नौजवान लोग कौन है जो तुम्हारे साथ है? ये नौजवान लड़के या ये नौजवान, इतने सारे नौजवान, ये कौन है जो तुम्हारे साथ हैं? कअन्नहुम इख्वतुका, कअन्नहुम इख्वतुका, यानी क्या मतलब है? मोइन भाई आप बताइए, कअन्नहुम इख्वतुका, इसका क्या माना है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ऐसा लगता है कि वो लोग आपके भाई हैं।
ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ آپ کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. کأن کانہم کیا ہے؟ اخوتکم کانا اسم کأن من من اخواتنا من من اخواتنا اخواتین. کأن حرف تشبیہ ہے. ٹھیک ہے. کأن یعنی as if as if as though it seems. ٹھیک ہے. تو کأن کی مثال میں آپ کو دوں. سورہ حدیث جبریل آپ سب نے پڑھی ہوگی. ٹھیک ہے. تو جب جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے بتائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسا کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور یہ واقعی محال چیز ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ لیں، تو کم سے کم یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کأنہ وہاں بھی استعمال ہوا. ٹھیک ہے. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. as if ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب اس سے پوچھیں ان سے کہ کتنے دن رہے تو کہیں گے کہ ہم یا تو عشاء تک رہے یا فجر تک رہے. ٹھیک ہے. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تو كأن من اخوات ان، اسم كأن کہاں ہے؟ ہم اسم كأن فی محل نسب نصب. ٹھیک ہے. خبر كأن کہاں ہے؟ اخوت اخوت خبر كأن، قولنا وہ خبر مضاف كأن وهو مضاف اور کا کا مضاف الیہ. ٹھیک ہے. جی. كأنهم اخوتک، ایسا معلوم ہوتا ہے، اٹ سیمز ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ تم آپ کے بھائی ہیں. تو جواب کیا ہے عبداللہ کا؟ نعم ہؤلاء اخوتی، ہاں یہ لوگ میرے بھائی ہیں. میرے بھائی. ٹھیک ہے. اب لی اربعۃ اخوۃ والثلاث وثلاث اخوات، اخوات، میرے 4 بھائی 4 بھائی اور 3 بہنیں. 3 بہنیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ اینالائز کریں. ہؤلاء مبتدا، ہم، اخوت خبر، وہو ہم، مضاف یا مضاف ہم، الیہ. یا متکلم لام مضاف الیہ. حرف جی لام حرف جر یہ خبر لام حرف جر. یا متکلم اسم مجرور. یہ کیا ہوا؟ جار و مجرور شو جملہ خبر مقدم. جار مجرور شبہ جملہ خبر خبر مقدم مقدم. اربعۃ مبتدا مؤخر وهو مضاف مبتدا مؤخر وهو مضاف وهو مضاف اخوۃ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ. ٹھیک. واو واو کیا حرف ہے؟ عطف، واو حرف عطف، ثلاث معطوف علی اربعۃ وهو مضاف وهو اخوات مضاف مضاف اخوات. الیہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے 3 سے 10 تک یہی پڑھا تھا کہ 3 سے 10 تک عدد مضاف معدود جو ہے مضاف مضاف پہ بن کر آتے ہیں، اور عدد اور معدود میں کیا ہوتا ہے؟ اپوزٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، اپوزٹ ہوتے ہیں. تضاد. ٹھیک ہے. اور تیسری بات کہ معدود جو ہے وہ جمع ہوتا ہے، یعنی اربعۃ اخوۃ ثلاثۃ کتب، تو معدود جمع کیسے کا استعمال ہوتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. مطلب ہاں یہ سب میرے بھائی ہیں، میرے 4 بھائی ہیں اور 3 بہنیں. تو یہ مبتدا مؤخر خبر مقدم. اس کے بعد این یدرس ہؤلاء، Where are those studying؟ ہاں ویئر آر دے اسٹڈی، وہ لوگ کہاں پڑھ رہے ہیں. تو اس میں 1 منٹ آپ معین بھائی آپ چپ رہیے، انشاءاللہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا. ابھی آپ نہیں بتائیں. مجھے یہ بتائیں کہ یدرسو فعل مضارع جو ہے اس میں فاعل کہاں ہے؟ آپ نہیں بتائیں گے. یدرسو میں فاعل کہاں ہے؟ ایک جواب آیا ہوا ہے، اور کوئی جواب؟ وہ ہؤلاء فاعل مستتر، فاعل مستتر، ہم فاعل. تو بہت سارے جواب آ گئے ہمارے پاس. تو ہم دیکھتے فاعل کہاں ہے. یدرسو فعل مضارع ہے مرفوع بالضمہ، فاعل مستتر کہہ سکتے ہیں کیا؟ یہاں پر ہؤلاء کیا ہے؟ پھر فاعل. ہؤلاء فاعل مستتر نہیں ہے، ہم نہیں ہے، ہوا نہیں ہے،
ہا اولائی فائل ہے، یہ ہا اولائی چونکہ مبنی ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا نا سب سے پہلے، ہا اولائی مبنی ہے، تو مبنی ہے تو اس میں آپ کو ظاہراً اعراب دیکھنے کو تو نہیں ملے گا، لیکن چونکہ یہ ظاہر ہے، فاعل ظاہر، فعل کے فوراً بعد یہاں پر ہا اولائی مینشن، ہا اولائی اگر فاعل نہیں تو پھر کیا ہے، ہا اولائی ہی فاعل ہے، یعنی یہ لوگ کہاں پڑھ رہے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے ہا اولائی یہ فاعل ہوا اس کے لیے، اب فاعل کا اعراب مرفوع ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ ہا اولائی اسم الاشارہ مبنی ہے ہمیشہ، اس لیے ہم کہیں گے فاعل فی محل رفع، اس کا اعراب رفع میں ہے، لیکن یہ بدل کیوں ہوگا، یہ ہا اولائی بدل کیوں ہوگا، یہاں یہ فعل ہے اور یہاں فاعل ظاہر ہے تو بدل نہیں ہوگا، ہا اولائی کے بعد کچھ آتا تو وہ بدل ہوتا، لیکن ہا اولائی یہاں خود سے فاعل ہے۔ ہا اولائی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہا اولائی اور اولائی کا یہ ہم کس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، صرف معین بھائی جی ہا اولائی اور اولائی کا یہ ہم کس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، صرف اور صرف، یعنی کیا ہم جانور کے لیے استعمال کر سکتے ہیں نہیں ہا عاقل کے اولائی، لیے، عاقل کے عاقل لیے، کے لیے، ٹھیک ہے، عاقل عاقل کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو بھائی جتنے بھائی لوگ ہیں یہ سب عاقل ہی ہوئے نا، اس لیے یہاں جی ہا اولائی استعمال ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ ہا اولائی ایک بار میں پھر سے بتا دوں، ہا اولائی مبتدا، مبتدا کے اعراب کیا ہوتا ہے، مرفوع، لیکن ہا اولائی چونکہ یہاں پر آپ کو ظاہراً دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ کسرہ ہے، پر یہ کسرہ نہیں ہے، یہ مبنی ہے، اور یہ اس سے جملے کی شروعات ہوئی ہے، اس لیے یہ مبتدا ہے اور اس کا اعراب مرفوع ہے۔ اخوتو خبر، اصل میں ہی اخوتو پلس یا متکلم یہ بنتا ہے اخوتی، اخوتو خبر وہو مضاف یا متکلم مضاف الیہ، یہ ہو گیا تو مبتدا اور خبر۔ اس کے بعد ہے لی، جب بھی جملے کی شروعات حرف جر سے ہو تو وہ خبر مقدم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جار مجرور جسے ہم لکھتے ہیں جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اربعتو جو کہ مرفوع ہے اور ہمیں پتہ ہے مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور بعد میں آیا ہے تو مبتدا مؤخر، اور یہ مضاف بن کر آتا ہے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نمبر 3 سے 10 مضاف مضاف الیہ بن کر آتا ہے، تو اربعۃ مبتدا مؤخر وہو مضاف یا متکلم مضاف الیہ، واو حرفات کے بعد یہ بالکل سملر ہے تو اسے ہم کہہ دیتے ہیں معطوف اس پہ، یعنی ثلاثو بھی مبتدا مؤخر ہے اور یہ مضاف ہے، اخوات مضاف الیہ، ٹھیک ہے، یہ تھا اس کا ریپیٹ۔ اچھا اس کے بعد ایک نئی چیز آج آپ کو دیکھنے کو ملے گی، اما، اما جو ہے، اما حرف ہے، ٹھیک ہے، اما کے معنی ہوتا ہے ایز فور، ٹھیک ہے، اب عبداللہ کہہ رہا ہے کہ عبداللہ سے سوال کیا گیا کہ اینا یدرس ہؤلاء، وہ لوگ کہاں پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ یعنی تمہارے بھائی لوگ یہ سب کہاں پڑھائی کر رہے ہیں، تو اب اگر ایسے جواب دینا ہو کہ جہاں تک تعلق ہے میرے بھائیوں کا تو وہ سارے پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں، عیسیٰ جو کہ مجھ سے چھوٹا ہے وہ یہاں پڑھا، مطلب یہ کہنے کا مطلب کہ ام پلس ماں نہیں ہے، یہ اما ہے، اما حرفی ہے، اما اپنے آپ میں ایک حرف ہے، اما کے معنی ہوتا ہے ایز فور، یعنی جہاں تک تعلق ہے، یا ایز فور مائی بردرس جیسے بولتے ہیں نا، اما اخوتی ایز فور مائی بردرس، فَكُلُّهُمْ تو وہ سب کے سب یدرسون بالجامعتی، وہ سب جامعہ یعنی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، یعنی اما ایک حرف ہے جس کی اعراب میں کوئی جگہ نہیں، اور اما کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ مبتدا ہے، جیسے اخوتی کلہم یدرسون بالجامعتی، یہ ہو سکتا تھا، اب اما اور فا کو یہاں سے نکال دیں تو اصل جملہ کیا بچتا ہے، اخوتی کلہم یدرسون بالجامعتی، یا اخوتی کلہم یدرسون بالجامعتی، تو اما جب استعمال ہوگا جملے میں تو اس کا یہ مطلب دے گا ایز فور، اور اما کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اما کی خبر جو ہے، اما کے لیے خبر فا کے ساتھ شروع ہوگی، مثال بہت ساری مثالیں قرآن سے مثال دیکھتے ہیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، ٹھیک ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو اما کے بعد اب دیکھیں اس کی خبر فا کے ساتھ شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی مثالیں ہیں جیسے
وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ سورہ واقعہ. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَأَمَّا إِن كَانَ من الضالین فنزل من حمیم. ٹھیک ہے. فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون. ٹھیک ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اما ایز فار دوز الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جہاں تک کفاروں کا معاملہ ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور پھر کفار جہاں تک ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس مثال سے کیا بیان کرنا چاہتا ہے، اللہ کی کیا مراد ہے اس. اور جو ایمان والے وہ جانتے ہیں. تو اس طرح سے بہت ساری مثالیں آپ کو قرآن میں دیکھنے کو ملیں گی، تو آپ ڈھونڈیں انشاءاللہ. اور اب جب ہر جگہ آپ پائیں گے کہ اما کی خبر جہاں شروع ہوگی وہ فا سے، فا اس میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے، شامل حال ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب اس کا مطلب ہوگا اما اخوتی، جہاں تک میرے بھائیوں کا معاملہ ہے، ایز فار مائی بردرس، فا کلہم، تو یہاں فا تو کے معنی دے گا، یعنی سو یا پھر دین جو ہم بولتے ہیں نا، ایز فار مائی بردرس دین دے آر اسٹڈینگ ان یونیورسٹی، جہاں تک میرے بھائیوں کا معاملہ تو وہ سب یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. اما حرف ہے، حرف کی کوئی جگہ نہیں ہے عرب میں. اخوتی، اخوتو مبتدا وہو مضاف یا متکلم مضاف الیہ، یہ مبتدا کا معاملہ ہم نے سیٹ کر لیا ہے. فا حرف عطف ہے اور یہ داخل ہوتی ہے اما کی خبر میں، فا حرف عطف. کلو، کلہم، تو کلو مبتدا. اب یہ جملہ اسمیہ ہے پورا، یہاں سے یہاں تک. کلہم یدرسون بالجامعہ، تو کلو مبتدا وہو مضاف ہم مضاف الیہ. خبر کہاں ہے اس کی؟ اس کی خبر کہاں ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ یعنی ایک نیا جملہ ہے، جملہ اسمیہ، یہ پورا کا پورا کلہم یدرسون بالجامعہ، جس میں کلو مبتدا وہو مضاف ہم مضاف الیہ. تو خبر کہاں ہے؟ ماشاءاللہ، خبر یدرسون بالجامعہ، یعنی جملہ فعلیہ خبر. ٹھیک ہے، خبر جو ہے یدرسون بالجامعہ. اب ہم آتے ہیں یدرسون پہ. یدرسون، اس کو آپ سب بتائیے کہ یدرسون کو ہم کیسے انالائز کریں گے. فعل مضارع، فعل مضارع فعل مضارع مرفوع. یہ مرفوع ہے تو مرفوع کس کے ساتھ ہے یہ مجھے بتائیں آپ سب. توصیف چلے توصیف بتائیں گے ہم سب کو. یدرسون، اس کو انالائز کریں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. یدرسون، اس کو ہم کیسے انالائز کریں گے؟ اب کے آسانی کے لیے میں لکھ دوں فعل ہے. یہ کیسا فعل ہے؟ یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک، مرفوع ہے کہ نہیں؟ مرفوع ہاں مرفوع ہے. بی بھی ثبوت نون. ہاں ایگزیکٹلی، بی ثبوت نون. بارک اللہ فیک، یہی جاننا تھا بس. بی ثبوتی نون، یعنی نون کے پریزنس، نون کے ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے، مرفوع بی ثبوت نون. فاعل کہاں ہے؟ فاعل جو ہے ہمارا مستتر، نہیں نون ہے ہمارا. واو 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 فاعل، جمع کا جو ہے واو واو الجمع فاعل ہے. وہ فاعل. ٹھیک ہے، امید آپ سب کو سمجھ آیا ہے الحمدللہ. جواب میں نے دیکھا سب نے صحیح جواب دیا. مرفوع بالثبوت نون، یہ کون سا ہوا؟ تو ایک ہم نے پڑھا تھا افعال الاربع، یہ افعال الخمسہ میں سے. ٹھیک ہے، افعال الخمسہ جس میں نون ہے، نون آتا ہے اور نون جاتا ہے. یہ نون آتا ہے جاتا ہے انشاءاللہ ہم جب آگے بڑھیں گے تب سمجھ آئے گا کہ یہ نون آتا ہے نون جاتا ہے سے کیا مراد. فی الحال آپ اس کو افعال الخمسہ سے یاد رکھیں، اور یا تو نون آتا ہے نون جاتا سے یاد رکھیں. تو یہاں پر نون کے موجودگی کی وجہ سے اس کے مرفوع ہے. بالجامعتی جار مجرور شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے، بالجامعتی جار مجرور شبہ جملہ متعلق. اچھا،
اب یہاں تک آپ کو سمجھ آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایز فار مائی بردرس، جہاں تک میرے بھائی لوگوں کا تعلق ہے تو وہ سب کے سب یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. عیسیٰ، اب ایک ایک کر کے سب کے بارے میں بتا رہا ہوں. عیسیٰ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنِّي، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنِّي، عیسیٰ جو کہ مجھ سے کیا ہے؟ اکبر منی، مجھ سے بڑا ہے. عیسیٰ جو کہ مجھ سے بڑا ہے. یدرس فی کلیت الطب، یدرس فی کلیت الطب، عیسیٰ پڑھائی کر رہا ہے کہاں؟ کلیہ الطب یعنی فیکلٹی آف میڈیسن. و ابراہیم، اور ابراہیم یدرس فی کلیت التجارتی، ابراہیم پڑھ رہا ہے کس میں؟ تجارہ کہتے ہیں ٹریڈ یا کامرس کو، فیکلٹی آف کامرس یا ٹریڈ کہہ لیں یا بزنس کہہ لیں. ٹھیک ہے، یعنی ایم بی اے وغیرہ کر رہا ہوگا شاید. ٹھیک ہے. وہ اسحاق یدرس فی کلیت الآداب، اسحاق جو ہے وہ پڑھ رہا ہے کس میں؟ کلیت الآداب یعنی آرٹس، آرٹس. ٹھیک ہے، فیکلٹی آف آرٹس. و اسماعیل یدرس فی کلیت العلوم، علوم کہتے ہیں سائنسز کو. ٹھیک ہے، is studying in faculty of science. وَهَؤُلَاءِ ثَلَاثُ أَصْغَرُ مِنِّي، اور یہ تین یعنی ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل، یہ تینوں کیا ہے؟ اصغر منی، اور یہ سب مجھ سے چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ اس کے بعد ہم اس کے انالیسس پہ آئیں گے. عیسیٰ جو کہ مجھ سے بڑا ہے، یدرس فی کلیت الطب، عیسیٰ پڑھ رہا ہے کہاں؟ کلیہ طب میں، فیکلٹی آف میڈیسن میں. اور ابراہیم پڑھ رہا ہے فیکلٹی آف کامرس میں، اسحاق پڑھ رہا ہے فیکلٹی آف آرٹس میں، اور اسماعیل پڑھ رہا ہے فیکلٹی آف سائنس میں. تو اب ہم اس کو انالائز کریں گے، اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں. سب سے پہلے عیسیٰ، جملے کی شروعات اسم سے ہوئی ہے تو عیسیٰ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، مبتدا. اور یہ جو جملہ ہے وَهُوَ أَكْبَرُ مِنِّي، اور وہ مجھ سے بڑا ہے، یہ اصل میں اس کو ہم کہتے ہیں جملۃ الاستئناف، استئنافیہ. یعنی یہ جملہ تو ہے جملہ اسمیہ، اس کا اعراب جو ہے یہ ایسا جملہ ہے جیسے آپ اس کی مثال میں آپ کو دوں تو یہ قرآن میں آپ اس کو دیکھیں گے. لقمان علیہ السلام نے جب کہا، وہ لقمان وقال لقمان لابنہ وہو یعظہ. ٹھیک ہے، اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ. تو یہ جو وہو یعظہ جو ہے، ٹھیک ہے، فیکلٹی کو اردو میں ہم کہیں گے شعبہ کہہ لیں، برانچ کہہ لیں، یعنی شعبہ، شعبہ جیسے شعبہ برانچ کو کہتے ہیں. والحیاء شعبۃ من الایمان، ہے نا، شعبہ یعنی برانچ کہہ لیں، فیکلٹی کہہ لیں. ٹھیک ہے، جملہ استئنافیہ. استئنافیہ، استنفائیہ. ٹھیک ہے، اور یہ ابھی آپ کو جاننے کی ضرورت حالانکہ فی الحال نہیں ہے، یہ میں نے بس ایسے ہی بتانے کے لیے بتا دیا. جملہ اچھا، اس کو ہم کہتے ہیں جملہ استئنافیہ. اس کو اریز کرتے ہیں. استئنافیہ. اور جس جملہ استئنافیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی اعراب میں کوئی جگہ نہیں، لا محل لها من الاعراب. یہ یعنی کہ ایک ایکسٹرا جملہ ہے، جملہ استئنافیہ جسے ہم کہتے ہیں.
یعنی میں اس کو اگر کیا بولوں، فی الحال آپ اس کو اتنا جانیں، اس کے اعراب میں کوئی جگہ نہیں، یعنی ایکسٹرا جملہ صرف وہاں پر تاکید کے لیے بیان کیا گیا، جیسے عیسیٰ جو کہ مجھ سے چھوٹا ہے. یہ ہوتا ہے نا، جیسے ایک کیسے بتاؤں میں آپ کو، جیسے ہم بات کر رہے ہیں کوئی چیز کامن بات کر رہے ہیں اور اس میں سے کچھ ایک بیچ میں کچھ بول دیا کہ وہ جیسے میرے خیال مثال کے طور پر میرا دوست جو کہ وہاں رہتا، یعنی ضرورت نہیں تھی اس کی جملے میں لانے کی، ٹھیک ہے، ضرورت نہیں تھی اس کو جملے میں استعمال کرنے کی، اور اس کا جملے سے کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم جملہ استئنافیہ کہتے ہیں. ٹھیک، اب یہ جملہ استئنافیہ کا ایگزیکٹ معنی جو ہے آپ کو بتاتا ہوں، ایک سیکنڈ. استئناف کے معنی ہوتا ہے اپیل کرنا، نہیں منفی سے نہیں ہے، یہ منفی نہیں ہے، اپیل کرنا. ابتدائیہ استئنافیہ ابتدائیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو فی الحال ہم یہیں چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہ جملہ استئنافیہ کیا ہے اس کی ڈسکشن میں ہم چلے جائیں گے تو پھر بہت زیادہ چیزیں کمپلیکیٹ ہو جائیں گی. یعنی آپ اس کو مثال کے طور پہ اس طرح سمجھیں، جیسے میں بات کر رہا ہوں، جیسے اللہ نے کہا وقال لقمان لابنہ، ٹھیک ہے، وقال لقمان لابنہ وهو یعظہ، اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک نصیحت کر رہے تھے، یہ ایک الگ سے جملہ بیان کیا، اسے ہم جملہ استئنافیہ کہتے ہیں. اس کے اعراب میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، اسی لیے اس ڈسکشن کو ہم یہاں پر چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر اس کو پھر الگ سے ہم اینالائز کریں تو واو حرف عطف ہے، ہوا مبتدا ہے، اکبرو خبر ہے، اور منی جار مجرور شبہ جملہ متعلق ہے، اور اکبرو یہاں پر کمپیریٹیو ڈگری کا، ٹھیک ہے. اب اس جملے میں آپ آئیں تو عیسیٰ مبتدا ہے، خبر عیسیٰ کی کہاں ہے؟ یہ خبر نہیں ہے، یہ جملہ استئنافیہ ہے، یہ خبر نہیں ہے. خبر کہاں ہے؟ جملہ فعلیہ خبر ہے، یہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ خبر ہے، ٹھیک ہے. یہ اس ڈسکشن کو فی الحال ہم یہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، اس پہ بہت زیادہ جانے کی ڈیپ میں ضرورت فی الحال نہیں ہے ہم کو. یہ چونکہ آیا تھا تو میں نے ایسے بتا دیا کہ اس طرح سے جملے استعمال ہوتے ہیں، اور قرآن سے آپ کو مثال بھی دے دی، آپ وہاں تک سمجھ جائیں، اس کو چھوڑ دیں. آپ عیسیٰ مبتدا ہے، یدرس فی کلیۃ الطب، یہ جملہ فعلیہ ہے عیسیٰ کے لیے، ٹھیک ہے. اور جس میں یدرس فعل مضارع مرفوع بالضمہ فاعل مستتر تقدیرہ میں ویٹ کر رہا ہوں فاعل کا، تقدیرہ ہوا، ماشاءاللہ، تقدیرہ ہوا، اور یہ ہوا کی ضمیر لوٹے گی کس کی طرف؟ عیسیٰ کی طرف، جو کہ بالکل صحیح جواب ہے آپ کا. اور فی کلیتی طبی، فی حرف جر، کلیتی اسم مجرور، وہو مضاف، الطبی مضاف الیہ، اور یہ فی کلیتی طبی جار مجرور شبہ جملہ متعلق. اب اس کے بعد جتنے جملے ہیں سارے کے سارے، یہ اور یہ کیا ہوں گے؟ سمپلی معطوف ہوں گے. ابراہیم معطوف ہوگا عیسیٰ پہ، اور یہ یدرس فی کلیۃ التجارت، یہ معطوف ہوگا اس جملہ فعلیہ پہ. سمپل، یعنی ان سب کا اعراب اور ان سب کی سب کچھ جو ہے بالکل اس کی جیسی ہوگی. یعنی ابراہیم مبتدا، جملہ فعلیہ خبر، اس کے اندر یدرس فعل مضارع مرفوع بالضمہ فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، اور یہ ہوا کی ضمیر ان سب میں لوٹے گی اسماعیل ابراہیم کی طرف، یہ ہوا کی ضمیر لوٹے گی اسحاق کی طرف، اس میں ہوا کی ضمیر لوٹے گی اسماعیل کی طرف. سمجھ آ گیا آپ سب کو؟ وَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثُ أَصْغَرُ مِنِّي، ٹھیک ہے، اس میں علم کی طرف، علم جو ہے یہ اسم اس کی طرف لوٹے گی، ٹھیک ہے. وَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ أَصْغَرُ مِنِّي، اور یہ تین مجھ سے چھوٹے ہیں. واو حرف عطف، ہؤلاء مبتدا، الثلاثۃ کیا ہے؟ اور یہ تین ثلاثۃ تمیز نہیں ہے، ثلاثۃ اسم الاشارہ کے بعد معرفہ کیا کہلاتا ہے؟ بدل،
ٹھیک ہے. اصغرو خبر وہو اصغرو خبر، یہ سپرلیٹو کمپیریٹیو ڈگری اسم تفضیل. منی پھر سے جار مجرور شبہ جملہ، اور یہ بھی میرے خیال سے یہ جملہ استنافیہ ہی ہے. ٹھیک ہے. وہاؤلاء الثلاث اصغر منی، اور یہ تین مجھ سے چھوٹے ہیں. جیسے تھا وہو اکبر منی، اسی طرح یہ ہے وہاؤلاء الثلاثۃ اصغر منی، اور یہ تین مجھ سے چھوٹے ہیں. جملہ استنافیہ. اب یہ جملہ استنافیہ کیا ہے اس کو ہم ڈسکشن کو وہیں چھوڑیں. فی الحال آپ سمجھ لیں، آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، وہ کافی ہے. انڈرسٹینڈنگ یہاں پر مراد ہے یہاں سے. ٹھیک ہے. اور اس میں علم پوچھ رہے ہیں نا، علم کہتے ہیں پراپر نیم کو. نیم علم کے معنی عربی میں ہوتا ہے جھنڈا، یعنی نشان جسے ہم کہتے ہیں فلیگ. تو نشان جسے کہتے ہیں علم کے معنی ہوتا ہے علم العربی اور علم العجمی. علم یعنی پہچان ہوتی ہے کسی کی. تو جب ہم اس میں علم کہتے ہیں یعنی آپ کا نام اگر مثال کے طور پر توصیف ہے تو یہ توصیف علم ہے، یعنی توصیف پہچانے جاتے ہیں اس نام سے. ٹھیک ہے. معین کسی کا نام ہے تو معین علم ہے، تو اسے ہم کہہ رہے ہیں اس میں علم، یعنی پراپر ناؤن جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں آج ہم رکیں گے، اور ابھی میں ٹائم دوں گا 5 سے 10 منٹ انشاءاللہ. آپ کو جو بھی سوال ہے پوچھیں، کیونکہ سوال جواب کا ٹائم ہمیں اکثر ملتا نہیں. تو آج ہم یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ، باقی کی چیزیں اگلے ہفتے کریں گے. اور آپ یہ کر سکتے ہیں اس میں کہ یہ جملہ بھی اگلا جملہ یہ بالکل سملر ہے. وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ فَيَدْرُسْنَ فِي الْمَدْرَسَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ، یہ بالکل جیسے اس کے اوپر ہم نے کیا، تو اس کو آپ انالائز کریں گے. پھر زینب تدرس فی السنۃ الاولی وسلمى تدرس فی السنۃ الثانیہ ولیلہ تدرس فی السنۃ الثالثہ. یعنی ایز فار مائی سسٹرز، جہاں تک میری بہنوں کا معاملہ ہے تو وہ سب کہاں پڑھ رہی ہیں؟ مدرسۃ المتوسطہ. متوسط کہتے ہیں مڈل کو، مڈل اوسط سے آیا ہے، مڈل اسکول، مڈل. ٹھیک ہے. اور زینب جو ہے اس میں سے وہ پڑھ رہی ہیں فرسٹ ایئر میں، سلمہ پڑھ رہی ہیں سیکنڈ ایئر میں، اور لیلہ پڑھ رہی ہیں تھرڈ ایئر میں. ٹھیک. تو یہاں تک اس کا اعراب جو ہے وہ آپ خود سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اما حرف ہے، حرف اما کے معنی ایز فار، اور حرف ہم نے بتایا تھا حرف کے اعراب میں کوئی جگہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہاں تک آج ہم رکیں گے، یعنی یہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. فی السنۃ الثالثہ. ٹھیک. مڈل اسکول میں ایئر کیسے؟ فی المدرسۃ المتوسطۃ، یعنی مدرسہ مڈل اسکول میں پڑھ رہی ہیں. ٹھیک. اب ایئر کیا ہے اس میں؟ فرسٹ ایئر. اچھا مڈل اسکول میں ایئر کیسے؟ اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ یعنی فی السنۃ الثانیہ، یعنی کہہ لیں اس کو فرسٹ گریڈ، سیکنڈ گریڈ، تھرڈ گریڈ، یہ کہہ لیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے، کہ وہاں بھی فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر ہوتا ہے، یا اس سے مراد اسٹینڈرڈ ہوا، فرسٹ اسٹینڈرڈ، سیکنڈ اسٹینڈرڈ، تھرڈ اسٹینڈرڈ، اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہاں تک آپ اس کو خود سے انالائز کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ہم آج یہیں رکتے ہیں، باقی اب میں یہاں سے سوال لوں گا. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو بھی سوال آپ پوچھتے جائیں انشاءاللہ.